अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, सोशल मीडिया का एक खासा ये है, जो ज़्यादातर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उन्हें मालूम होगा कि ये साल बाद बात याद दिला देता है। मतलब कोई भी आप मीडियम यूज कर रहे हो, आप फेसबुक को और कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हो, तो साल बाद ये आपको बताती है कि आपने साल पहले ये बात कही थी, कोई वादा किया था, कोई काम किया था, कोई आपने बात की थी, तो वो याद दिला देती है। आज बुनियादी तौर पर एक ताकतवर शख्स की वादा या उसे बात कहें, वो आज आपको याद दिलानी है। हमारे यहां कमजोर लोगों को तो याद दिलाना बड़ा आसान होता है कि भाई आपने फलां वादा किया था, आज साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आपका वादा पूरा नहीं हुआ। लेकिन जब लोग ताकतवर हो जाएं और आसमान की शक्ल इख्तियार कर लें, तो फिर उनके सामने कलमा हक कहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बल्कि बाज़ औक़ात वो कलमा हक कहना जिहाद कहलाता है। लेकिन हमारा जो सोशल मीडिया है बड़ा ही बेरहम है। वो ये नहीं देखता कि ये ताकतवर था, ये कमजोर था, ये क्या था। वो तड़क करके बात कहता है कि भाई आपने फलां दिन ये बात की थी और अभी तक वो पूरी नहीं हुई। जी, मैं आता हूं जनाब। ये वसीम अब्बासी ने पोस्ट शेयर की है। ये पीर 10 जुलाई 2023 की है और इस वक्त जुलाई 2026 चल रहा है। तो सैयद आसिम मुनीर उस वक्त वो आर्मी चीफ थे, बाद में फील्ड मार्शल भी बन गए और चेयरमैन डिफेंस फोर्सेस भी बन गए, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। तो बहुत सारे उनके पास ओहदे आ गए, पूरे जनाब जिंदगी भर का उनका इस्तिस्ना भी आ गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती, सारी ताकत भी उनके पास है, एलानिया और गैर एलानिया दोनों तरीके से। तो जनाब 10 जुलाई 2023 को जो उन्होंने वादा किया था वो ये था कि 1 साल में मैं मुईशत ठीक हो जाएगी। मायूसी की बातें प्रोपेगेंडा है और मुईशत बेहतरीन हो जाएगी। अब जरा देखते हैं कि इस मुईशत को हुआ क्या है, उसके असरात क्या आए हैं और अब तक उसमें बेहतरी आई है या खराबी है। मैं कोई बात नहीं करता, हारून शरीफ है, ये बुनियादी तौर पर माहिर मुआशियात हैं। वो कहते हैं इस वक्त हमारी नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट मनफी नेगेटिव है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट भी की बात इस वजह से भी कर रहा हूं कि यहां एक बाकायदा इदारा बनाया गया SIFC, तो उसमें खुद आर्मी चीफ और हमारे फील्ड मार्शल साहब उसके मेंबर बने और कहा गया कि जनाब हजारों डॉलर, तो जनाब हजारों अरब डॉलर तो बाकायदा सऊदी अरब से आ जाएंगे और कुवैत से, कतर से, बहरीन से, खलीजी ममालिक से आ जाएंगे। इसी तरीके से अमेरिका और चीन ने जनाब डॉलरों की बारिश कर देनी है। तो ये साल भी बहुत ज्यादा है, बहुत थोड़े अरसे में मामला बेहतर हो जाएंगे। मतलब इतनी इन्वेस्टमेंट होगी कि हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और ये जो कह रहे हैं कि मुआशरत ठीक नहीं हो रही, तो वो बुनियादी तौर पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन आज 3 साल बाद सूरत हाल ये है और हारून शरीफ कह रहे हैं कि हमारी नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट मनफी नेगेटिव हो गई है, क्योंकि कंपनी ने जो प्रॉफिट्स निकाले हैं वो उससे बहुत ज्यादा है। यानी 1.6 अरब डॉलर पाकिस्तान आया है, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट, जबकि 2.5 अरब डॉलर यहां से चले गए हैं। मतलब इन कंपनियों ने कमा कर ले गए। और सिर्फ ये नहीं है, बल्कि ये कंपनियां खुद जा रही हैं। तो वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट टू GDP 50 साल की कम तरीन सतह पर है। पिछले 2 साल में 19 मल्टीनेशनल कंपनियां मुल्क छोड़कर चली गई। उनमें उनकी जुबानी आपको बताना चाहता हूं कि वो क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान की मुईशत को किस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं, जरा सुने। कि हमारी जो नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव है, क्योंकि जो कंपनियों ने प्रॉफिट्स निकाले हैं उससे वो हमारी जो इनफ्लो हुआ है उससे ज्यादा है। जो पैसा आया है कोई 1.6 अरब के आसपास, कोई 2.5 निकल गया है। दूसरा नंबर ये है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो है वो गिर गई है पिछले साल से भी, और पिछले 50 बरस में लोएस्ट पे चल रही है। तीसरा नंबर यह है कि हमारे मुल्क के अंदर 19 मल्टीनेशनल्स पिछले 2 सालों में मुल्क छोड़ के जा चुकी हैं। अब ये अच्छा, असद अली तूर भी थोड़ा सा मुईशत के हवाले से कहते हैं। वो कहते हैं 2013 में लीगी हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर बिजली के मंसूबे शुरू किए। जब CPEC के तहत तकरीबन 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी आई, तो पाकिस्तान ने चीन को तवानाई के मंसूबे पेश किए, जिनके तहत बिजली पैदा करने के कई कारखाने लगाए गए और चीन ने उन पर तकरीबन 10 से 11 अरब डॉलर की सरमायाकारी की। अब यहां सुनने वाली बात है, वो कहते हैं अब मसला यह है कि इन मंसूबों पर चीन की जानिब से वसूल की जाने वाली
والی شرح سود کافی زیادہ ہے، جس سے پاکستان پر مالی بوجھ بڑھ گیا ہے۔ اس لیے حکومت نے یہ منصوبہ بنایا کہ سعودی عرب سے $6 ارب حاصل کر کے چین کو ان منصوبوں کی بڑی ادائیگی کر دی جائے تاکہ اصل رقم کم ہو اور اس کے ساتھ شرح سود کا بوجھ بھی کچھ کم ہو جائے۔ تاہم سعودی عرب نے پاکستان کو یہ رقم فراہم نہیں کی۔ یاد رکھیں سعودی عرب میں ہمارے درجنوں یعنی جو لڑاکا طیارے وہاں موجود ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی فوج سعودی سرزمین پر سعودی سرزمین کی حفاظت کے لیے موجود ہے۔ مطلب کوئی بھی میلی آنکھ سے دیکھے، چاہے وہ اسرائیل ہو، کوئی اور ملک ہو، ایون ایران ہو، تو اس کے دفاع کے لیے ہم موجود ہیں۔ لیکن یہ $6 ارب نہیں مل رہے کہ ہم چین کو دے سکیں۔ اور دوسرا ایک پہلو اور بھی ہے کہ چین پر ہم بڑا ناز کرتے ہیں جناب کہ دیکھیں وہ تو ہمارا بہترین جناب ملک ہے، بہترین ہمسایہ ہے، ہم پر بہت زیادہ انویسٹ کر رہا ہے۔ اب اس کی انویسٹمنٹ کی صورتحال یہ ہے کہ آپ 16,000 ارب ٹوٹل کماتے ہیں، 8,000 ارب آپ کے سود میں چلے جاتے ہیں اور پھر ملک چلانے کے لیے آپ کو مزید قرضہ لینا پڑتا ہے۔ مطلب جو چین ہے جن سے ٹھیک ہے ہماری معیشت کو ان کی ضرورت ہے، اس کی وینٹیلیٹر پر ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس وقت ہماری ٹوٹل جو معیشت ہے وہ چین کے کنٹرول میں ہے، لہٰذا ہم ادھر ادھر جا نہیں سکتے۔ اور ہم جو کہتے تھے کہ سال بعد جناب کمال کر دیں گے اور جناب ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے گی، آج 3 سال ہو گئے ہم مزید ڈوبتے جا رہے، ابھی تک ہم سانس لینے کے قابل نہیں ہوئے۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ کابینہ میں نوجوان اور متحرک چہروں کو شامل کریں۔ اس کی ایک بڑی وجہ کابینہ کی کارکردگی پر بڑھتی ہوئی تنقید ہے۔ کئی اہم ایجنڈا آئٹمز تاحال مکمل نہیں ہو سکے اور یہ تاثر مضبوط ہو رہا ہے کہ بعض وزراء یا تو کام نہیں کر پا رہے یا انہیں کام کرنا ہی نہیں آتا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کابینہ میں زیادہ تر سیاستدان ہیں، مطلب اب سیاستدانوں کو ہٹایا جائے گا اور ٹیکنوکریٹس کو لایا جائے گا۔ ٹیکنوکریٹ حکومت بھی بن سکتی ہے، ہاں البتہ جو وزیر اعظم ہوگا وہ کچھ سیاستدان ہوگا، سیمی ٹیکنوکریٹ ہوگا اور سیمی پولیٹیشن ہوگا، اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ محسن نقوی جیسا جناب پلس شخص کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ جو نئے وزراء آ رہے ہیں یا جناب وزراء کے قلمدان تبدیل کیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے ایثار رانا کا ایک جملہ ہی کافی ہے کہ آپ جناب جب وزارتیں تبدیل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پاؤں کی گندی بدبو دار جراب اتار کر دوسرے پاؤں میں پہن لی اور اس کی جو گندی اور بدبودار جراب تھی وہ اپنے پہلے پاؤں میں پہن لی۔ اس کے علاوہ وزارتیں تبدیل کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کو دوسرے لفظوں میں بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب کہ کنویں میں اگر کتا چلا جائے تو اس کا کیسے پاک ہوگا، ویسے تو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کنویں میں سے سمیل آ رہی ہو تو کچھ مقدار ہوتی ہے کہ اتنے ڈول اتنی بالٹیاں آپ وہاں سے نکال لیں اور پھر بدبو نہ آ رہی ہو تو آپ سمجھ لیں کہ کنواں پاک ہو گیا ہے۔ لیکن اگر اس میں کتا چلا جائے اور پھر جناب بدبو بھی آپ کو نہ آ رہی ہو تو جناب کنویں سے ڈول نکالنے سے، بالٹیاں بھر بھر کر نکالنے سے وہ کنواں پاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کتے کو نہ نکالا جائے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہماری معیشت میں ہر جگہ یہ کتے پڑے ہوئے ہیں، ہماری سیاست میں، ہماری جناب ایون جناب جو عدلیہ ہے وہاں بھی 26ویں اور 27ویں ترمیم کا بدبودار کتا پڑا ہوا ہے، اور ہم اسے چاہیں کہ اس کو ہٹائے بغیر ہم اسے پاک کر لیں تو یہ ناممکن نظر آتا ہے۔ اس وقت صورتحال ایسی نظر نہیں آتی کہ چیزیں بہتر ہوں۔ جی بلوچستان جل رہا ہے، 2 بڑے دھرنے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ ایک بلوچستان میں اور ایک کشمیر میں ایسے کئی دھرنے چل رہے ہیں اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہیں۔ اور ہماری دوسری طرف جو حکومت ہے وہ یہاں سے کچھ صحافیوں کو لے گئی ہے، اور صحافیوں کو لے جانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہاں ورکشاپ جناب اٹینڈ کرائی جاتی ہیں، وہاں ان کو بریفنگ دی جاتی ہیں کہ دیکھیں ہم نے بلوچستان کو اس طریقے سے کور کیا ہے، یہ مسائل ہیں اور اس طریقے سے عمل کر رہے ہیں۔ اور یہاں سے جو جناب پٹواری نما صحافی گئے ہیں وہ وہاں فن کر رہے ہیں، مطلب گوہر بٹ کا باقاعدہ ٹویٹ ہے کہ ہیونگ فن ایٹ نیشنل ورک پارک بلوچستان، اور اس میں وہ سیلفیز بنا رہے ہیں۔ اس پر فواد چودھری کہتے ہیں جس دن بلوچستان خون میں نہایا ہوا ہے نون لیگ کی میڈیا ٹیم وہاں فن کر رہی ہے۔ شیم لیس لوگ ہیں، بے شرم قسم کے لوگ ہیں، اور یہ ملک ڈوب بھی رہا ہے تو اس کو بھی بے شرمی سے ہینڈل کر رہے ہیں۔ حبیب اکرم کہتے ہیں تجربہ یہ ہے کہ الیکشن دھاندلی کے خلاف تحریکوں کو دبا بھی لیا جائے تو حکومت کے لیے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں جن کا بظاہر الیکشن سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ حکومت کی سیاسی ساکھ کی کمزوری کی وجہ سے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔
اس وقت آزاد کشمیر، بلوچستان، خیبر پختونخوا میں جو مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں انہیں لاکھ ایک دوسرے سے الگ الگ دکھانے کی کوشش کریں، یہ 2024 کے الیکشن کے فارم 45 ہیں جو فضا میں اڑتے پھر رہے ہیں۔ اسی طرح ملکی معیشت ہے جو آگے نہیں بڑھ رہی، در حقیقت یہ الیکشن کا بڑا بوجھ ہے جسے یہ اٹھانے سے قاصر ہیں، اور جب تک آپ بالکل فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں کرائیں گے آپ ان سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ لیکن میں آپ کو حکومت کے چند کرتوت آپ کو بتاتا ہوں۔ میاں والی میں ہم رپورٹ کر چکے ہیں کہ وہاں 450 بیڈز پر مشتمل ہسپتال عمران خان دور میں بنایا گیا، وہاں 200 بیڈز والے مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال کی عمارت میں ضم کر دیا گیا۔ انوکھی ذہانت عوام کے لیے وبال جان بن گئی، مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال کی تختی ہٹا کر اسے DHQ ہسپتال قرار دے دیا گیا۔ ہسپتال کا اب کولنگ سسٹم بالکل ختم ہے، سیوریج سسٹم بیٹھ گیا، ایک ایک بیڈ پر کئی مریض ہیں، عوام پریشان ہے اور سراپا احتجاج ہے۔ خالی کرائی گئی عمارت کئی ماہ سے بدستور خالی ہے اور وہاں کے لوگ تڑپ رہے ہیں۔ یہ پورے کے پورے میاں والی کو سزا دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ میاں والی عمران خان کا شہر ہے اور اس نے ہر برے سے برے وقت میں بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا رہا ہے، عمران خان کو اپنا بیٹا سمجھتا ہے، اور یہاں تک کہ 2002 میں جو الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی PTI بری طریقے سے ہار گئی تھی، لیکن ایک سیٹ پھر بھی عمران خان وہاں سے جیت گئے تھے، اور وہ سیٹ جناب وہ میاں والی سے جیتے تھے۔ تو اب میاں والی کے لوگوں کو، پورے کے پورے شہر کو من حیث الشہر وہاں سزا دی جا رہی ہے۔ اور روزنامہ ایکسپریس کی خبر ہے کہ نون لیگ کے MPA شوکت بھٹی کا سرکاری دفاتر پر چھاپا، سرکاری ریکارڈ اٹھا کر ڈیرے پر لے گئے۔ ریونیو دفتر کرپشن کی جڑ ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ عوام کو لوٹا جا رہا ہے، پیرا فورس کی لوٹ مار کے ثبوت ہیں، پیرا فورس کسی کی غلام بن گئی ہے، ریکارڈ چاہیے تو اسسٹنٹ کمشنر اور تحصیلدار میرے ڈیرے پر معافی مانگیں، پھر میں یہ واپس کروں گا۔ یہ شوکت بھٹی کا جناب باقاعدہ روزنامہ ایکسپریس میں ان کا بیان شائع ہوا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہاں لا اینڈ آرڈر کیا ہے۔ اگر کوئی اور شخص محض احتجاج بھی PTI کا بندہ کرتا اور یہ وہاں کا جو سرکاری ریکارڈ اٹھانا ہے یہ تو انتہائی دور کی بات ہے نا، محض احتجاج کرتا تو اب تک یہ لوگ جیلوں کے پیچھے سڑ رہے ہوتے اور ان کی ضمانت کے لیے کوئی کسی بھی عدالت میں کیس لگنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ لیکن یہ ان کا چونکہ اپنا نون لیگی MP ہے، لہٰذا وہ جا کر سرکاری ریکارڈ اٹھا کر لائے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دنیا نیوز کی خبر ہے، حکومت پنجاب کی جانب سے جاری ستھرا پنجاب پروجیکٹ میں مالی بدعنوانی اور ورکرز کو تنخواہوں کی عدم ادائیگی اور غیر منصفانہ کٹوتی کی متعدد شکایات ہیں۔ گوجرانوالہ کے ستھرا پنجاب ورکرز نے 40,000 کے بجائے 20 سے 25,000 تنخواہ ملنے اور تاخیر سے ملنے کا شکوہ کیا۔ FIR کے مطابق ستھرا پنجاب منصوبے کے ٹھیکیدار کمپنی کیئر کنسورشیم نے نومبر 2024 سے اپریل 2026 تک ڈیجیٹل پورٹل میں غلط انٹریز اور جعلی ڈیٹا فیڈ کر کے 1 ارب روپے رقم خرد برد کی۔ مطلب فیصل آباد میں اربوں روپے، اب پھر گوجرانوالہ میں بھی اربوں روپے۔ اور آپ یاد رکھیں پنجاب کا کوئی شہر اٹھا لے، چھوٹا بڑا، جو تحصیلیں ہوں گی وہاں کروڑوں روپے میں اور جو اضلاع ہوں گے وہاں اربوں روپے میں آپ کو کرپشن ملے گی، اور یہ ان کا فلیگ شپ منصوبہ ہے۔ گوجرانوالہ کے مظہر عباس سرگودا یونیورسٹی سے گریجویٹ ہے، انجینئرنگ کا ڈپلومہ کیا ہوا ہے، اسٹینوگرافی کا کورس کرنے کے باوجود موقع نہ ملنے کے باعث ستھرا پنجاب میں بطور سینیٹری ورکر گلیوں کی صفائی اور کا کام کرنے پر مجبور ہیں۔ 40,000 تنخواہ ہے، 20,000 انہیں صرف دی جاتی ہے۔ یہ پڑھا لکھا نوجوان سارا دن صفائی کرتا ہے۔ یہ جناب مظہر عباس کہتے ہیں کہ جھاڑو لگانا میری مجبوری ہے، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، ہر جگہ اپلائی کیا لیکن جاب نہیں ملی۔ کیوں؟ جاب جو ملتی ہے اب سفارش پر ملتی ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ جو پبلک سروس کمیشن ہوتے تھے وہاں تھوڑی بہت امید ہوتی تھی، لیکن سب سے پہلے وہ سندھ میں اس کی امیدیں ختم ہوئی، اور اب پنجاب میں بھی جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ کیوں؟ وہاں بھی اگر کوئی ٹیلنٹڈ لوگوں کی امید تھی تو وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن میں حیرت ہوتی ہے مجھے ان کے جو وزراء ہیں ان کا رویہ اور ان کی وزیر اعلیٰ کا رویہ کیا ہے۔ عظمہ بخاری کہتی ہیں پچھلے سال سیلاب کے دوران مریم نواز جہاز میں نماز پڑھ رہی تھی، میں ساتھ کھڑی تھی، سلام پھیرتے ہی مریم نواز نے چیف سیکرٹری سے پوچھا کہ ہمارے پاس کتنی سرکاری زمینیں ہیں؟ چیف سیکرٹری نے کہا بہت ساری ہیں، ایکڑز میں۔ تو میڈم مریم نواز نے کہا کہ وہ لوگوں کو کیوں نہیں دیتے کہ لوگ وہ زمینیں آباد کریں۔ اس وقت یہ آئیڈیا ان کے دماغ میں آیا تھا
مطلب پنجاب میں سالہ سال سے، مطلب جب سے پاکستان بنا ہے وہاں پنجاب میں دیگر جناب صوبوں میں جو سرکاری زمینیں ہیں بے گھر لوگوں کو دی جا رہی ہیں، 5 مرلہ سکیم، 7 مرلہ سکیم، 3 مرلہ سکیم، مطلب یہ ہر دور میں رہی ہے۔ لیکن مریم نواز صاحبہ یہ وزیر اعلیٰ بن گئی، اور دیکھیں نماز پڑھتے، مطلب کیا مذہبی ٹچ، جناب اسے مذہبی ٹچ دے دو کہ نماز پڑھتے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں جناب یہ ڈالا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ پہلے آپ نے کیا کتابوں نہیں پڑھا؟ آپ وزیر اعلیٰ کیسے بن گئی؟ آپ نے اسٹڈی نہیں کیا تھا، اور آپ وزیر کیسے بن گئی جناب وزیر اطلاعات؟ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پہلی مرتبہ خیال جو ہے مریم نواز کے ذہن میں نماز پڑھنے کے دوران آیا۔ کس قدر جھوٹ بولتی ہے، کس قدر شرمناک آپ کی حرکتیں ہیں کہ اس پر لوگ بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ اطہر کاظمی کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں اگر کوئی سب سے زیادہ باخبر شخص ہے تو وہ بیرسٹر گوہر ہے، جن کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ ان کو سنجیدگی سے لیں یا نہ لیں، آپ ان کو کیوٹ کہیں، لیکن جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے اگر اس میں کوئی بندہ سب سے زیادہ چیزوں کو جانتا ہے تو وہ بیرسٹر گوہر ہے۔ دوسرا وہ ایلیمنٹ ہے جہاں پر بیرسٹر گوہر کا رابطہ بھی ہے، اور مختلف لیولز پر رابطے کرنے کی کوشش ہوتی ہے تاکہ چیزوں کو بہتر کیا جا سکے۔ دوسرا سہیل آفریدی صاحب کی مثال ایسی ہے کہ لڑکا ذمہ داری نہیں اٹھا رہا تو شادی کر دو، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ جب سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں ان پر ذمہ داریاں پڑی ہیں، وہ ٹھیک ہو گئے، مطلب اب حکومت کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ ذمہ داریاں اتنی پڑ رہی ہیں۔ عمران خان کی رہائی اور جو مختلف پی ٹی آئی کی شخصیات ہیں ان کی رہائی کے لیے کوشش کرنے کے حوالے سے ایک تجزیہ نجم سیٹھی نے بھی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں آملیٹ بنانا ہو تو انڈا توڑنا پڑتا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ انڈا توڑ دیتی ہے لیکن انہیں آملیٹ بنانا نہیں آتا۔ بیرسٹر گوہر صاحب کو آملیٹ بنانا آتا ہے، وہ انڈا نہیں توڑتے۔ سہیل آفریدی کو نہ انڈا توڑنا آتا ہے نہ آملیٹ بنانا آتا ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب کوشش کر رہے تھے دونوں کام کرنے کی، اب ان کی کوشش ختم ہو گئی۔ نجم سیٹھی مزید کہتے ہیں سہیل آفریدی اور گنڈا پور صاحب کو کچھ کر کے دکھانا چاہیے تھا، لیکن وہ خود بھی جیل نہیں جانا چاہتے اور ان کے ساتھی بھی جیل جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ جن لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا انہیں کہیں سے کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ پہلے زمانے میں پھر بھی کسی نہ کسی طرح ریلیف مل جاتا تھا، مگر اب اس کا بھی کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ سختیاں بھی مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ اس وقت اس ملک میں شاید ہی کوئی ایسا طبقہ ہو جو یہ محسوس کرتا ہو کہ واقعی ایک جمہوری فریم ورک کے اندر کام کر رہا ہے۔ اصل میں اس میں حکومت کا کوئی بہت زیادہ کارنامہ نہیں ہے۔ وہ بیچارے جو ایم پیز ایم این ایز ہیں بالکل درست کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آج ان کے پیچھے جو سپورٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ایون جناب ایک ہی شخص اور وہ فیلڈ مارشل ہیں، وہ اگر ہٹ جائے تو 3 دن میں یہ حکومت ختم ہو سکتی ہے۔ اس حکومت سے لوگوں کی جان چھوٹ سکتی ہے، لیکن کیا کریں، بنا ہے شاہ کا مصائب۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا یہ تجزیہ ہے کہ عمران خان کی رہائی، علاج یا ملاقات کے لیے عوام سڑکوں پر نکلنے کو تیار نہیں، اور ریاست کی طاقت کو کوئی چیلنج نہیں کر پا رہا۔ پچھلے 3 سال سے یہی ہو رہا ہے اور بظاہر آگے بھی یہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر اس ملک میں کوئی تبدیلی آئے گی تو وہ پی ٹی آئی منصوبہ بندی سے نہیں لائے گی، بلکہ شاید کوئی ایسی غیر متوقع صورتحال پیدا ہو جائے جس کی نہ میں پیش گوئی کر سکتا ہوں نہ پی ٹی آئی تاریخ میں اکثر ایسی ہی غیر متوقع تبدیلیاں ہوتی ہیں اور پھر حالات کا رخ اچانک بدل جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ آپ پی ٹی آئی سے امید نہ رکھیں، لیکن لوگ جھولیاں اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں، اور جب بھی ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب اس وقت جناب کیا صورتحال ہے، ایون انہیں جناب کوئی سرکاری کالم نگاری کو کالم میں لکھ کے دے دیتا ہے کہ جناب حکومت جا رہی ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ انہیں کشمیر میں احتجاج میں اپنی بقا نظر آتی ہے، ایون بلوچستان میں احتجاج ہو رہے ہیں اس میں بھی انہیں اپنی بقا نظر آ رہی ہے کہ خدا کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے یہ ظالم، فاسق اور جناب یہ بدعنوان حکومت یہاں سے جائے تو عوام کو کسی طرح سانس آ سکے۔ ثاقب بشیر کہتے ہیں، کیوں نجم سیٹھی نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ اگلے مہینے جو لانگ مارچ 2026 نومبر والا کیس ہے ان میں علیمہ خان کے اوپر ان کو سزا ہو جائے گی۔ ثاقب بشیر کہتے ہیں انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج امجد علی شاہ ابھی یہ کیس سن رہے ہیں۔ 11 اگست آئندہ سماعت ہے، 2-3 سماعتیں ابھی اس کیس میں مزید ہونی ہیں۔ جج صاحب نے تو فیصلہ ابھی نہیں سنایا کیونکہ ٹرائل ہی ابھی مکمل نہیں ہوا، لیکن نجم سیٹھی صاحب نے پوری قوم کے سامنے قبل از وقت ہی فیصلہ سنا دیا ہے۔ ایسی باتیں قبل از وقت ہونا ہمارے کمزور نظام انصاف کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ ثاقب بشیر صاحب آپ بڑے عرصے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس میں ایک گواہ پیش کیا
اور ابھی وہ فیصلہ ہونا ہے کہ اس کی گواہی قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی. اب 11 اگست کو اس کی سماعت ہے. ہو سکتا ہے جج صاحب فیصلہ سنائے کہ آپ کے گواہ کو سننے کی اور اس کو ساری صورتحال کو صفحہ مثل پر لانے کی جو درخواست ہے وہ رد کی جاتی ہے تو کیس ختم, اور پھر کہہ سکتے ہیں کہ اس پر فیصلہ ہم نے محفوظ کر لیا ہے, آدھے گھنٹے بعد سنا لیں گے, تو وہ سنا بھی سکتے ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب ابھی پیشیاں ہونی ہیں؟ کیوں کہ یہ 26 اور 27ویں ترمیم کے بعد والی عدالت ہے, یہ وہ پہلے والی عدالتیں نہیں رہی. اور جبکہ جسٹس یحییٰ آفریدی کہتے ہیں آزاد عدلیہ قانون کی حکمرانی کی بنیاد ہے. میں حیران ہوں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کتنا دل بڑا کھول کے جب انہوں نے یہ لفظ کہے ہوں گے آزاد عدلیہ, اور وہ خود چیف جسٹس بھی ہیں, تو ان کو کافی ساری سانس لینی پڑی ہوگی, ان کا سینہ بھی پھولا ہوگا. لیکن میں حیران ہوں کہ کس طریقے سے یہ جملے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ادا کر لیے. کیوں؟ یہ وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں جنہوں نے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم جب نافذ امپوز کی جا رہی تھی تو اس وقت اس پر اعتراضات آئے تھے, اور اس وقت کچھ اجلاس جوڈیشری کے حوالے سے اجلاس بلائے جانے تھے, لیکن انہوں نے باقی ججز کی ایک بات بھی نہیں سنی تھی, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد عدلیہ قانون کی حکمرانی کی بنیاد ہے. خبر ساتھ چونکہ جوڈیشل بات کر رہے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی میں اہم تبدیلی کر دی گئی. نوٹیفیکیشن کے مطابق جسٹس ارباب محمد طاہر اب انتظامی کمیٹی کا حصہ نہیں رہے. جسٹس ارباب محمد طاہر کی جگہ جسٹس انعام امین مناز کمیٹی کا حصہ بن گئے. جسٹس محمد آصف اور جسٹس اعظم خان پہلے ہی کمیٹی کے ممبر ہیں. چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر انتظامی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے. مطلب یہ آخری پرانے جج تھے ایک جو اس میں شامل تھے, حالانکہ یہ بھی بڑے مرنج قسم کے تھے, لیکن اب جو نئے وہاں انڈکٹ کیے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اب سارا کنٹرول 100% انہوں نے سنبھال لیا ہے, اور اب تو جسے کہتے ہیں ستّی خیرہ ہے. تھوڑا سا وفاقی آئینی عدالت کی طرف بھی چلتے ہیں. وفاقی آئینی عدالت نے منال ریسٹورنٹ گرانے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. سپریم کورٹ کے فیصلے میں کئی اہم نکات کو مد نظر نہیں رکھا گیا. جسٹس حسن اظہر رضوی کے اس حوالے سے ریمارکس ہیں. جی منال طاقتور لوگوں کے ریسٹورنٹ تھا, وہ نہیں گرایا جا سکتا تھا. اسی طریقے سے آپ نے ٹوئن ٹاور اسلام آباد میں گرانے کی کوشش کی, وہ نہیں گرائے جا سکے. لیکن جو غریبوں کی بستی اسلام آباد سے چند کلومیٹر دور ہیں وہ گرا دی گئی, اور ان کا کوئی پرسان حال کیا, وہ عدالتوں تک معاملہ پہنچ ہی نہیں سکا, وہ کیس لگ ہی نہیں سکے. اسے کہتے ہیں طاقتور کی حکمرانی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ دیا ہوا فیصلہ تھا. سہیل رشید کہتے ہیں جسٹس ریٹائرڈ قاضی فائز عیسیٰ کے دامن میں دو ہی اچھے فیصلے گنے جاتے تھے, ایک فیض آباد دھرنا اور دوسرا منال ریسٹورنٹ کیس. فیض آباد دھرنا کیس ان کی آنکھوں کے سامنے حکومتی کمیشن نے یہ کہہ کر اڑا دیا کہ اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ تھا ہی نہیں. منال کا فیصلہ عدلیہ نے فارغ کر دیا جس کی بنیاد خود قاضی صاحب رکھ کر گئے تھے. اب حضرت کو یاد رکھنے کے لیے پیچھے 13 جنوری ہی بچا ہے, وہ 13 جنوری جس میں انہوں نے پی ٹی آئی کے جو انتخابی نشان بلہ ہے الیکشن سے صرف چند دن پہلے چھین لیا تھا, اور اس دن ان کو انتخابی نشان الاٹ ہونے تھے. حامد میر کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ پر ریفرنس بنا تو موصوف کی خاطر ہم عمران خان کی حکومت سے لڑتے رہے, جنرل باجوہ سے لڑتے رہے. افسوس کہ اس شخص نے چیف جسٹس بننے کے بعد وہ کچھ کیا جس پر اسے تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی. اچھا حامد میر کی بات تو سمجھ آتی ہے, وہ جناب واقعی انہوں نے سٹینڈ بھی لیا, باتیں بھی کرتے رہے, لیکن حافظ طاہر اشرفی منال کے اس فیصلے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ پر انہوں نے تبصرہ کیا اور کہتے ہیں پہلے بھی کہا تھا یہ جج نہیں ایک منفی سوچ کا انسان ہے. کیا کمال جملہ کا ہے. مطلب انہوں نے اپنی لیگیسی کو برقرار رکھنا ہے کہ جب طاقتور موجود ہوں تو ان کے آپ نے جوتوں میں بیٹھنا ہے, ان کی جناب خوشامد کی انتہا کر دینی ہے, اور جب چلے جائیں تو پھر ان کو گالیاں دینی ہے اور ان میں منفی سوچ کا انسان کہنا ہے. مطلب یہی صورتحال جنرل باجوہ کی تھی, جب تک وہ طاقت میں رہے صاحب ان کی چاکری کرتے رہے, اور جو ہی گئے ان کو گالیاں دینا شروع. اور اب جو شخص یہاں موجود ہے طاقتور, اب اس کی جناب جوتیاں سیدھی کرتے ہیں, اور جب جائیں گے یاد رکھنا سب سے پہلے حافظ طاہر اشرفی ہوگا جو انہیں جوتیاں مارنے والوں میں شامل ہوگا. جی ڈنکی لگا کر یورپی ممالک جانے کی کوشش میں کشتیوں کے حادثات میں 335 پاکستانی جان کی بازی ہار گئے. 131 پاکستانی موجزانہ طور پر بچ گئے. 2023 میں یونان جاتے ہوئے کشتی حادثے میں 207 جبکہ 19 لوگ زندہ بچے. دسمبر 2024 میں یونان جاتے کشتی حادثے میں 25 پاکستانی شہید ہو گئے.
जबकि 44 जिंदा बचे। FIA दस्तावेज के मुताबिक 2025-2026 के दौरान लीबिया से डंकी लगाते हुए कश्ती डूबने के 4 बड़े हादसात रिपोर्ट हुए, जिनमें 71 पाकिस्तानी जाम बहक हुए जबकि 30 जिंदा बच गए। क्यों? पाकिस्तान में कैसे जिए, यहां उम्मीदें खत्म हो गई, यहां जीना यकीन करें दुश्वार हो गया। अब इससे वो मरने को तरजीह देते हैं, पाकिस्तान में जीने के लिए लोग तैयार नहीं है। जी, पिछले दिनों जनाब अली मोहम्मद खान ने एक ट्वीट किया था कि तहरीक इंसाफ में मोरूसी सियासत की कोई जगह नहीं है। वजह यह कि जनाब चित्राल जाते हुए मोहतरमा अलीमा खान ने कुछ दरमियान में कारकुनों से खिताब किया था। अब अली मोहम्मद खान कहते हैं, आज से 11 दिन पहले मैंने अपनी जमात के अंदरूनी सियासी मामलात और हलकों की सियासत के हवाले से एक ट्वीट की थी कि तहरीक इंसाफ में मौरूसी सियासत की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए तमाम मेंबरान कौमी असम्बली वज़राए कराम को अपने खानदानों को सियासत में आगे लाने के बजाय खान साहब की तरह सिर्फ सियासी कारकुनान नौजवान क़यादत को सपोर्ट करना चाहिए। इस ट्वीट का आज के किसी इवेंट या किसी सूबे की सियासी शख्सियत या खान साहब के किसी फैमिली मेंबर से क्या ताल्लुक? इस हवाले से आज मैंने 11 दिन पहले वाले उसी बयान के हवाले से बात हुई कि मुझे 11 दिन पहले तो पता नहीं था कि आज कौन क्या करेगा। आज सारा दिन सफर में गुजरा, शाम को घर वापस आया तो देखा चंद लोगों ने आसमान सर पर उठाया हुआ है और तूफान बदतमीजी मचाया हुआ है। जी हजूर, 11 दिन पहले जो आपने ट्वीट किया उस पर किसी को एतराज नहीं था। कल आपने उस ट्वीट को रीट्वीट किया जब मोहतरमा अलीमा खान खैबर पख्तूनख्वा में थी। इस वजह से, इस आपकी मुनाफिकत की वजह से कि आप एक एक्ट करते हैं और फिर उस पर जनाब मुकर जाते हैं, सबसे बड़ा तो ये ट्वीट आपने रीट्वीट कल किया है, आपके 11 दिन पहले वाले की बात नहीं हो रही। इस पर उमर जावेद भट्ट कहते हैं, जो बेशरम इमरान खान का एक ट्वीट रीट्वीट नहीं कर सका, वो बहनों की अपने भाई की रिहाई के लिए मुहिम पर मोरूसियत के ताने दे रहा है। मैं लफ्ज ये बेशरम शायद नहीं कह सकता था, मैं सिर्फ कोट कर रहा हूं। उमर जावेद भट्ट कहते हैं, 2018 बनी गाला टिकटों की तकसीम और मौसूफ की हालत इज़हार याद है, ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो, लेकिन इस वक्त उसने चूंकि नए डांडे मिला लिए, नए जनाब ताल्लुकात, नई पींगे बढ़ा ली, तो अब इमरान खान की बहनों को वो ताने दे रहा है कि आप इमरान खान की रिहाई की जो बात कर रही हैं उसमें मरूसियत है। जी, ये अब तक की मेरी गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।